अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम बात करेंगे कुल्लूस उस्मान के 73 एपिसोड के बारे में, सीज़न 3 के बारे में। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी उनसे जो अभी मेरे चैनल पे नया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उस्मान भाई कहते हैं जो कल इल्मा सुर्ख सेब के रास्ते पर चलते हैं और जो ज़रूरत पेश आने पर अपनी जानें कुर्बान करने से भी दुर्ग नहीं करते। उस्मान भाई कहते हैं मेरी ख़वातीन, मेरे बड़े भाई, हमने काफिरों के तमाम खेल तबाह कर दी हैं। इन्होंने हमारे ख़िलाफ़ तलवारें उठाई, हमने इन्हें तोड़ दिया। हमारे बेटे जो हमारे कबीले का मुस्तकबिल हैं अब हमारे साथ हैं। अल्लाह का शुक्र है जनाब। मालून खातून कहती हैं जिन्होंने हमारे घर सोगुत को जलाने की कोशिश की वो पहले खुद जल गए। हमने इनका हमला इन्हीं की तरफ पलट दिया। अब हमारी बारी है। उस्मान भाई कहते हैं अब फतह का वक्त है। हमारा अगला हदफ अनागोल होगा। इन दीवारों को इनके सरों पर गिरा देंगे। हमें मंजेकों की ज़रूरत है। बहादुरों के लिए बहुत सी तलवारें चाहिए, उस्मान भाई कहते हैं, और इसके अलावा हमें लोहे की ज़रूरत है। किले का रास्ता कान के अंदर से गुज़रता है। अगर हम वो हासिल कर लें तो फिर हमारी मुश्किल आसान हो जाएगी। हमें मुशाहिदा करना चाहिए उस्मान साहब, गुंदूस कहता है। क्या कानें भरी हुई हैं? कितने लोग इसकी हिफाजत कर रहे हैं? दमीर लोहार दमीर को जानता है भाई। उस्मान बताता है दाऊद उस्ताद हुलिया बदल कर अनागोल पहुंच चुके हैं। अरे माशाल्लाह, गुंदूस बोलता है, आपने अच्छा कदम उठाया उस्मान साहब। इंशाल्लाह वो खुशखबरी के साथ वापस आएंगे इंशाल्लाह, मालून खातून कहती हैं। वाली सागा रूस हमें मिलने के लिए आजनिक से निकल चुका है। हम तो रिवायत के मुताबिक इसका इस्तकबाल करेंगे, उस्मान कहता है। क्या तैयारियां मुकम्मल हैं? उस्मान पूछता है ख़वातीन से। सब कुछ तैयार है जनाब, मालून खातून कहती हैं। आजनिक में कई दिन तक हमारी मेहमान बातें होंगी जनाब। जो हमारे साथ दोस्ती रखता है हम इसकी अच्छी मेहमान नवाजी करते हैं, और जो हमारे साथ दुश्मनी रखता है हम मैदान जंग में इसका इस्तकबाल करते हैं। उस्मान बोलता है अब अपनी तलवारें तेज़ करें, अब फतह का वक्त करीब है। वहाँ कान की तरफ उस्मान के सिपाही मौजूद हैं। कान में नए कारकुन आएंगे, उस्ताद कहते हैं। हम इनके साथ कान में घुस जाएंगे। अच्छी तरह छुप जाना, कभी अपने आप को जाहिर नहीं करना। मैं कोई मुसीबत नहीं चाहता सिपाहियों, हम छुप जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। दाऊद उस्ताद जैर कुताय बोलता है। वो इस रास्ते की हिफाजत करते हैं जिससे आम लोग भी गुजरते हैं। काफिर रास्ते की हिफाजत कर रहे हैं। कान की तरफ छुपे सिपाही बातें करते हैं। ये मुझे दो। ठीक है, आप जा सकते हैं, कान में जाते हुए मुसाफिरों से कहा जाता है। दाऊद उस्ताद जैर कुताय कहता है हर जगह इसी ही सूरत हाल है। ये जगह सिपाहियों से भरी पड़ी है। वो सब अच्छी जगहों पर तैनात हैं। अच्छी जगहों पर? दाऊद उस्ताद कहते हैं। वो आ गए। दाऊद उस्ताद कहते हैं पहले मुशाहिदा फिर हमला। चलो सिपाहियों, जहाद मुबारक हो, वो अपने सिपाहियों से कहते हैं। ए वल्लाह, दाऊद उस्ताद जैर कुताय कहता है, ये आरागोस है, हमें नहीं जानता। जैर कुताय से सिपाही कहता है अगर हमें इल्म होता तो हम इसे मार डालते भाई। जैर कुताय कहता है लेकिन हम इसे ले जाएंगे। क्या अख्ताम शहादत नहीं भाई? तुम वहाँ क्या कर रहे हो? आरागोस कहता है। कोरानीलिया कहती है क्या आप निकोलस से शादी के बारे में सोच रही हैं मोहतरमा? ये शादी नहीं होगी कोरानीलिया, मारी कहती है। इश्क मौत की तरह सख्त होता है। मर जाने और किसी ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारने में क्या फ़र्क है जिससे मोहब्बत भी नहीं, मारी कहती है। मैं इससे कभी शादी नहीं करूँगी, मारी कहती है। तुम वो नहीं भूली जिस बारे में हमने बात की थी? तुम जल्द अज जल्द शादी की तैयारियां मुकम्मल कर लो। तुम कल मुझे बताए बगैर किले से बाहर गई थी, कोशिश कहता है। तुम कहाँ गई थी मारी? मैं ताज़ा हवा खाने गई थी भाई, मारी कहती है। कहाँ गई थी? कोशिश दोबारा पूछता है। मैं ज़्यादा दूर नहीं गई थी भाई, मारी कहती है।
काया में ही थी भाई, तुम मेरी आंखों में देखकर भी झूठ बोल रही हो। कोशिश कहता है, मुझे बताए बगैर तुर्गुत के कबीले में जाने का क्या मतलब है मारी? तुम क्या कर रही हो मारी? आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं, मारी जवाब देती है। खामोश। कोशिश मारी को थप्पड़ मारता है, जब तक तुम्हारी नेकोला से शादी नहीं हो जाती तुम इस किले से बाहर नहीं जा सकती, समझ गई? मेरी नज़रें तुम पर हैं मारी। कोशिश मारी को कहता है, ये शादी कल ही होगी बस, और अपना फ़ैसला सुनाता है। क्या आप ठीक हैं मोहतरमा? मेरा भाई सोचता है कि मुझे प्यादे के तौर पर इस्तेमाल कर लेगा। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ कर नीलिया, ये मेरे लिए बहुत अहम है। मारी कहती है, कुछ ऐसा नहीं जो मैं आपके लिए ना कर सकूं मोहतरमा। तुर्गुत के पास जाओ और इससे मदद मांगो। मारी कहती है, नेकोला से शादी से पहले वो मुझे भगा कर ले जाए। कार्नेलिया कहती है कि आप उस पर इतना भरोसा करती हैं? मैं इस पर सबसे ज़्यादा भरोसा करती हूँ। मारी कहती है, कान यही है जनाब। उस्ताद उस्मान को बताते हैं, कान किले के करीब है, कुछ भी हो जाए हम इस कान को हासिल करेंगे। उस्मान कहता है, मुझे बताएं दाऊद उस्ताद। कान एक दरिया की तरह बरकत वाली होती है। आपके पास कान होने से क्या मुराद है? इससे मुराद बहादुरों की बहुत सी तलवारें हैं। अगर हम ये कान हासिल कर लें जनाब, मैं तीरों की तेज़ तरीन नोकें बनाऊंगा। उस्ताद कहते हैं, और दीवारों को तोड़ने के लिए सबसे ताकतवर मंजीक़े बनाऊंगा। कमानों मंजीक़ों से मुतालिक हर चीज़ इस कान में मौजूद है, ये बहुत बरकत वाली है जनाब। उस्ताद बताते हैं, इस कदर हम अपनी तलवारों की तिजारत कर सकते हैं। अरे माशाल्लाह दाऊद उस्ताद, हमने किसी माहिर को बेकार नहीं भेजा। उस्मान कहता है, वो लोहा जो आपके हथौड़े के तले आता है एक तलवार बनकर निकलता है। उस्ताद कहते हैं, लेकिन ये मुश्किल काम है जनाब। अनागोल की सरहद को अबूर करना ज़रूरी है। और फिर किले में दरागोस कहता है, खुदा पोप ग्रेगोर के गुनाह को माफ़ करे। नेकोला कहता है, इसे एक छोटा सा काम करना था, छोटा सा, सिर्फ एक आग जलानी थी, वो कामयाब नहीं हो सका। खुदा इसकी मग़फ़रत करे, लेकिन मैं ऐसी हिमाकत को माफ़ नहीं कर सकता। नेकोला कहता है, पादरी ग्रेगोर मेरा दोस्त था। दरागोस कहता है, बोलने से पहले अपने अल्फाज पर तवज्जो दो। वो हमारे मकसद के लिए लड़ते हुए मर गया। ठीक है, ये हो गया। क्या तुम मुर्दा पादरी की वजह से लड़ रहे हो? कोशिश पूछता है। वाली सागोरोस वो आते हैं, ये कैसा इत्तेफाक है? हमें आपके आने की उम्मीद नहीं थी। कोशिश कहता है, मैं यहाँ मिलने नहीं आया, मैं तुम्हें ख़बरदार करने आया हूँ। गवर्नर कहता है, किस बारे में? दरागोस पूछता है। नीकिया जाते हुए उस्मान साहब पर हमले के बारे में। उस्मान हमारा दुश्मन है। कोशिश कहता है, पागल मत बनो कोशिश। गवर्नर कहता है, किले में मुझे जहर देने की कोशिश की गई। नीकिया जाते हुए, इस पर किसने हमला किया? वो पूछता है, मेरे किले में यह हरकत किसने की? जिसने उस्मान पर हमला किया वो मैं हूँ। नेकोला कहता है, अगर इसने दोबारा ऐसा किया तो फिर हमला करूँगा उस्मान के साथ। किसने तिजारत करके हमें नुकसान पहुँचाया? नेकोला पूछता है। और वो कहता है, तुमने ही स्लेब को मसख किया, अब मैं तुम्हारा दोस्त नहीं रहा। तुर्कों के पास जाल बिछाने के लिए बहुत पुराना तजर्बा है। नेकोला कहता है, और तुम सागारूस, उस्मान ने तुम्हें जहर नहीं दिया, ये तुमने कैसे मालूम किया? वो तुम्हारे लिए कहरमान हीरो बन गया और दोस्ती मजबूत कर ली। तुम बहुत बातें करते हो नेकोला। गवर्नर कहता है, ज़बान बहुत से ताकतवर इंसानों को मौत का सबब बनती है। सागोरोस। नेकोला कहता है, यहाँ तक कि बहुत मजबूत आदमी भी मक्खियों की तरह कुचल दिए जाते हैं। नेकोला गवर्नर को कहता है, ऐसे तमाम औकात में मैं वो नहीं जो जल्द बात ख़त्म करता हूँ, बल्कि तुम हो। इसके अलावा उस्मान से किसने इत्तेहाद किया? हमसे गद्दारी किसने की? टेक्फोरोस। मैं सागोरोस हूँ, नीकिया का वली। गवर्नर कहता है, मैं काय कबीले का दौरा करने जा रहा हूँ। उस्मान साहब मेरे काफ़िलों और सामान तिजारत की हिफाजत करेंगे। और गवर्नर कहता है, तुम इसे कबूल करोगे, चाहे ये तुम्हारे लिए आसान हो या मुश्किल। ये मेरे आखिरी अल्फाज हैं इन ज़मीनों में। रोगातोस कहता है, तमाम तख्त मिलने वाले हैं। सोगारोस, मोहतात रहो। और वो उसे धमकी देता है, अब निकलो, और उसे जाने का कहता है। गवर्नर वहाँ से चला जाता है। आप क्या सोच रहे हैं जनाब? वहाँ कबीले में उस्ताद कहते हैं, अनागोल की सरहदों
کو کیسے عبور کریں گے؟ ہر مشکل کا ایک حل ہوتا ہے، عثمان کہتا ہے۔ میں نے ولی ساگوروس کو بیکار نہیں بلایا داؤد استاد، ہم اس کے قافلے کے ساتھ اناگول میں داخل ہوں گے، کان صرف تلواروں کے لیے نہیں۔ اناگول کی فتح کے لیے ہمیں پہلے اس کے گرد نو کا قبضہ کرنا ہوگا۔ میں قدم بقدم اپنے ہدف تک پہنچوں گا، عثمان کہتا ہے۔ وقت آنے پر ایک ایک کر کے سب سامنے آ جائے گا۔ ساگوروس کا ہماری طرف ہونا ٹیکفوروس میں اختلاف کی جڑ بنے گا، اس طرح ہمیں فائدہ حاصل ہوگا، استاد کو بتاتے ہوئے عثمان کہتا ہے۔ کیا مجھے اجازت ہے؟ آواز آتی ہے۔ آئگل خاتون، جرکوتائے کہتا ہے۔ دیکھو میں اندر آ جاؤں گا۔ پاگل لڑکی، جرکوتائے کہتا ہوا اندر آتا ہے۔ تم کہاں ہو؟ پھر وہ کہتا ہے۔ نہیں، وہ نہیں ہے۔ کہاں ہو تم پاگل لڑکی؟ جرکوتائے پھر آواز لگاتا ہے۔ آئگل آ کے خیمے میں جرکوتائے پہ حملہ کرتی ہے۔ یہ کیسا حلیہ بنا رکھا ہے؟ میں ابھی فرض ادا کر کے آیا ہوں، جرکوتائے بتاتا ہے۔ تم اپنے خیمے میں کیوں نہیں جاتے؟ آئگل کہتی ہے۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ آئگل جرکوتائے سے پوچھتی ہے۔ میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ میں صبح فرض پر واپس جاؤں گا، جانے سے پہلے میں تم سے ملنا چاہتا تھا، جرکوتائے آئگل کو کہتا ہے۔ میں تم سے ملنے آیا ہوں۔ کان میں جب میں اندھیرے میں کام کر رہا تھا، جرکوتائے بتاتا ہے، میں نے یہ پتھر دیکھا، یہ اندھیرے میں چمک رہا تھا، جرکوتائے آئگل کو کہتا ہے۔ تب میرے ذہن میں یہ بات آئی، ایک تم ہی ہو جو اس پتھر کی طرح میرا اندھیرا ختم کر سکتی ہو، جرکوتائے کہتا ہے۔ جرکوتائے آئگل بولتی ہے ہنستے ہوئے، یہ کافی ہے۔ کیا یہ انتظار تمہارے لیے کافی نہیں؟ جرکوتائے پوچھتا ہے۔ جاؤ، جرکوتائے آئگل اس کو نکالتے ہوئے کہتی ہے۔ پہلے یہ تو بتاؤ، جرکوتائے پوچھتا ہے۔ نہیں کہوں گی، آئگل کہتی ہوئی اس کو باہر نکالتی ہے۔ تم نہیں کہو گی؟ جرکوتائے پوچھتا ہے۔ تو پھر میں پہلے اپنے سروں پر گرا دوں گا، تمہارا ضمیر پھر تمہیں ملامت کرے گا۔ اس وقت تم کہو گی کاش میں جرکوتائے کو کہہ دیتی۔ بس جرکوتائے بس، آئگل کہتی ہے۔ تم نے ہر جگہ کو آلودہ کر رکھا ہے، اور وہ اس کو باہر نکالتی ہے۔ تمہیں مجھے اضافی کام کرنے پر مجبور نہیں کرنا چاہیے، تم پچھتاؤ گی، جرکوتائے کہتا ہے۔ چلو نکلو جلدی، آئگل کہتی ہے جرکوتائے کو۔ میں جا رہا ہوں، جرکوتائے کہتا ہے، اور وہ چلا جاتا ہے۔ ترگس صاحب کے قبیلے میں کیا مجھے اجازت ہے جناب؟ ترگس صاحب سے سپاہی پوچھتا۔ آ جاؤ۔ اور وہ کورنیلیا کو دیکھ کر کہتا ہے، خیریت ہے؟ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ ترگس پوچھتا ہے۔ کچھ غلط تو نہیں ہوا؟ ترگس صاحب میں ماری کی طرف سے خبر لائی ہوں، میں تمہیں سن رہا ہوں، ترگس کہتا ہے۔ ٹیکفوروس وہ زبردستی اس کی شادی نیکولا سے کرانا چاہتا ہے۔ یہ شادی کب ہے؟ ترگس پوچھتا ہے۔ کل۔ اتنی کیا جلدی ہے؟ انہوں نے جا کر آگ بجھانی ہے۔ میں نہیں جانتی افندی، وہ جواب دیتی ہے۔ اچھا تو وہ مجھ سے کیا چاہتی ہے؟ ترگس اس سے سوال کرتا ہے۔ اسے بچائیں، آپ کے علاوہ کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر سکتا، کیا آپ اسے بچائیں گے؟ وہ سوال کرتی ہے۔ پہلے میں کچھ جاننا چاہتا ہوں، تمہاری خانم ماری وہ مجھ پر بھروسہ کیوں کرتی ہے؟ اسے بچانے کے بعد آپ خود اس سے یہ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا تم جاؤ، میں اپنا جواب دوں گا۔ ٹھیک ہے جناب، آپ کی اجازت ہے۔ سراہ کورنیلیا کو چھوڑ آؤ۔ جو حکم جناب، سپاہی کہتا ہے۔ عثمان کو تو دیکھو، قلعے میں کہتے ہیں، اس نے ولی ساگوروس کو اپنی طرف کر لیا۔ اس کی سوچ کے مطابق وہ ہمارے اتحاد کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم پہلے سے زیادہ قریب ہیں، نیکولا کہتا ہے۔ ہمیں جو کرنا ہے وہ واضح ہے، ہم اسے تکلیف نہیں دے سکتے، روگاتوس کہتا ہے۔ ساگوروس مرے گا، وہ بھی مکھی کی طرح۔ اگر ساگوروس عثمان کی حفاظت میں مر جاتا ہے، کوسس کہتا ہے، شہنشاہ عثمان پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑی فوج بھیجے گا۔ صرف شہنشاہ؟ نیکولا پوچھتا ہے۔ جب عثمان اتحاد کے لیے نیکیا گیا، میں نے سلجوق وزیر عالم شاہ سے بات کی، وہ بھی عثمان کو بڑھتا دیکھ کر پریشان ہے، نیکولا بتاتا ہے۔ عالم شاہ کا پرچہ عثمان کو ختم کر دے گا، جو اس کے لیے ڈراؤنا خواب بن رہا ہے۔ تو چلو ہم اپنا کام کریں گے، جولیا تمہارے آدمی یہ کام کریں گے۔ جو حکم ٹیکفوروس، روگاتوس، جولیا کہتی ہے۔ جولیا، کوسس کہتا ہے، تم اپنے آدمیوں کو میرے پاس لے کر آؤ گی، صرف ساگوروس ہی نہیں،
اس کی بیٹی بھی مرے گی۔ روگاتوس کہتا ہے میں ایک عظیم سانحہ چاہتا ہوں۔ اس کے بعد قبیلے میں گورنر آتا ہے۔ سپاہیوں کھڑے ہو جاؤ، خوش آمدید کرتا ہے گورنر کو۔ کہتا ہے شکریہ، خوش آمدید، خیریت سے آئیں۔ عثمان کہتا ہے گورنر سے چلیں۔ سپاہیوں، عثمان سپاہیوں سے کہتا ہے اور استقبال کرتے ہیں سپاہی گورنر کا۔ گورنر عثمان سے کہتا ہے در حقیقت مجھے اس طرح کے استقبال کی توقع نہیں تھی۔ مہمان کی عزت کرنا حاکم کے فرائض میں سے ہے۔ عثمان کہتا ہے میں نے ابھی تک کچھ نہیں دیکھا۔ سپاہیوں کی تیر اندازی کی مہارت بھی دیکھیں۔ عثمان کہتا ہے تیر کھینچو، اور سارے سپاہی تیر کھینچتے ہیں۔ ترک واقعی تیر اندازی میں بہت بہتر ہیں، یہ ایسا ہی ہے جیسا آپ نے بیان کیا تھا، گورنر کی بیٹی کہتی ہے، اور ان سب سے بہتر ہے۔ اس کے بعد گورنر اپنی بیٹی کا تعارف کراتے ہوئے کہتا ہے میری بیٹی ہیرا، میں آپ کو جاننا اور آپ کے قبیلوں کو دیکھنا چاہتا تھا۔ خوش آمدید، شکریہ۔ تمام خواتین، جب ہم ازنک آئے تھے تو ہم نے آپ کو نہیں دیکھا ہیرا، تم یہاں آئی ہو، تمہارا شکریہ۔ مالون کہتی ہے میں اس وقت قسطنطنیہ میں تھی۔ ہیرا کہتی ہے میں آپ سے مل کر بہت خوش ہوں۔ میری بیٹی تم ہمارے قبیلوں کو دیکھنے کے لیے متجسس ہو، چلو خیمے میں جانے سے پہلے قبیلے کی سیر کریں، تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے بہت اچھا لگے گا۔ ہیرا کہتی ہے تو آئیے خیمے کی طرف چلتے ہیں۔ گورنر کو عثمان کہتا ہے آئیے کچھ بات چیت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے عثمان صاحب، گورنر کہتا ہے چلو آگے بڑھو۔ سلجان خاتون کہتی ہیں ترگت کے قبیلے میں ہم ماری کی مدد کریں گے، لیکن ہم محل میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ترگت کہتا ہے ہم اسے راستے میں اغوا کر لیں گے۔ جناب آپ جو کہہ رہے ہیں وہ اچھا ہے، لیکن سپاہی کہتا ہے اگر یہ ایک جال ہوا تو کیا ہوگا؟ ماری نے مجھ پر بھروسہ کیا اور میں مدد کی درخواست کی ہے، مدد مانگنے والے کی مدد نہ کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ ترگت جواب دیتا ہے سپاہیوں کو تیار کرو اور کارنیلیا کو آپ خود بتائیں، کل ہم ماری کو اناگول کے راستے میں اغوا کر لیں گے۔ جیسا آپ کا حکم جناب۔ سپاہی کہتا ہے یہ آپ کے لیے، خیالوں میں ماری کو دیکھتا ہے ترگت، میں نے سوچا کہ آپ جیسے شریف آدمی کے لیے لائیں، شکریہ ماری۔ ترگت اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد قبیلے میں عثمان گورنر سے کہتا ہے قسطنطنیہ پہ لاطینیوں کے قبضے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیتھولک لاطینی کی تباہی کو برسوں بیت چکے ہیں، لیکن قسطنطنیہ میں اس کے اثرات اب بھی جاری ہیں۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ گورنر کہتا ہے تاہم قسطنطنیہ میں سب کچھ ٹھیک ہے عثمان صاحب، وہ سمندری تجارت کی وجہ سے جو مغرب سے ہوتی ہے اچھی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن میں نے سنا ہے کہ قسطنطنیہ میں ایسے لوگ ہیں جو لاطینیوں کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتے ہیں۔ عثمان بولتا ہے کیا یہ غلط ہے؟ احمق لوگ ہیں ایسا سوچ سکتے ہیں، گورنر جواب دیتا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ ایسا نہیں سوچتے عثمان صاحب، وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ جس صلیبی جنگ کو انہوں نے شروع کیا اس نے سب سے پہلے ان کو ہی تباہ کر دیا۔ سلجوق ریاست میں حالات کیسے ہیں؟ ہم نے سنا ہے کہ وہ کونیا میں منگولوں کے جبر میں کچلے جا رہے ہیں۔ گورنر کہتا ہے انہیں سلطنت سے نوازا گیا ہے۔ عثمان جواب دیتا ہے یہ کب دیکھا گیا کہ جس نے ترکوں کے ساتھ بغاوت کی وہ طویل عرصے تک زندہ رہا، وہ بھی طویل عرصے تک نہیں رہیں گے۔ عثمان جواب میں کہتا ہے سلطان مسعود کو ثابت قدمی کے لیے بھی اہم ہے، یہ منگولوں اور ہماری زمین کے درمیان ایک رکاوٹ ہے، منگولوں کے خلاف رب ان کے ساتھ ہے۔ گورنر جواب دیتا ہے اور عثمان بھائی اس پہ شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے، یقیناً دشمنی رکھنے والوں کا انجام برا ہوتا ہے۔ اور وہاں گوکتک اور برہان تیر اندازی کرتے ہوئے سپاہیوں، برہان کہتا ہے یہ گوکتک کے آگے کچھ بھی نہیں، اسے تیزی سے ہلائیں۔ کیا آپ بھی اتنی مہارت سے تیر چلا سکتی ہیں ہیرا قبیلے کی خواتین سے پوچھتی ہے چلو بیٹیوں ہمیں بھی اپنی مہارت دکھانی چاہیے، سرجان خاتون کہتی ہیں، اور مالون خاتون اور بالا تیر اندازی کرتی ہیں، ماشاءاللہ میری بیٹیوں کو کامیاب کرے، کمال ہے، ہیرا کہتی ہے چلو۔ گوکتک کہتا ہے رات کا کھانا سوگت میں کھائیں گے۔ عثمان بھائی گورنر کو کہتے ہیں ہم آپ کو وہ سامان دکھائیں گے جو آپ کے یہاں آنے کی وجہ سے، اور یہ کہ وہ سب سے پہلے کہاں بنائے گئے ہیں وہ چیزیں میں وہ ضرور دیکھنا چاہوں گا۔ گورنر کہتے ہیں مجھے آپ کے ساتھ تجارت کرنے میں بہت خوشی ہے عثمان صاحب۔ گورنر کہتا ہے اس تجارت سے آپ کو بھی اور نیکیا کو بھی فائدہ ہوگا،
इंशाअल्लाह عثمان بھائی اس پہ جواب دیتے ہیں۔ یہ کیسے کرتے ہیں؟ ہیرا پوچھتی ہے۔ ظاہر ہے آپ کے پاس کوئی راز ہے۔ راز یہاں ہے میری بیٹی، سالجان کہتی ہے، لیکن ہمارے پاس ایک اور راز ہے۔ ہم جب کہیں جاتے ہیں یا جب ہم نکلتے ہیں اور سفر کرتے ہیں تو ہمیشہ اپنے سامنے خطرے کو دیکھتے ہیں، سالجان خاتون کہتی ہیں۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو تربیت اس وقت کرتے ہیں جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں، سالجان خاتون ہیرا کو بتاتی ہیں۔ عورت اور مرد کا فرق کیے بغیر ہیرا پوچھتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا ہنر کیا ہے؟ چلو، ہیرا بولتی ہے، چلو کوشش کرو۔ میں جانتی تھی ایسا ہی ہوگا۔ ہیرا کا تیر نہیں لگتا نشانے پہ۔ میں نہیں کر سکتی، میں آپ جیسی نہیں ہوں، ہیرا بولتی ہے۔ اس کے بعد سالجان خاتون گوگتوک کو آواز دیتی ہیں، ادھر آؤ، اور اسے بلاتی ہیں۔ اچھا اماں، گوگتوک بولتا ہے۔ دیکھو میری بیٹی، یہ گوگتوک ہے، یہ ایک ماہر تیر انداز ہے، دیکھو یہ آپ کو بتائے گا تیر کیسے چلتے ہیں۔ ہیرا سالجان خاتون کو دیکھتی ہے۔ استغفر اللہ اماں، لیکن میں وہی کرتا ہوں جو میں چاہتا ہوں، گوگتوک کہتا ہے۔ تو ایسا ہے میرے بیٹے، تو تم ایک ماہر تیر انداز ہو، سالجان خاتون گوگتوک کو کہتی ہیں۔ مہارت تعریف کے لائق ہے۔ اسے اچھی طرح بتائیں کہ تیر کیسے چلتے ہیں، اور جب آپ کی تربیت ختم ہو جائے تو آپ دوبارہ ہمارے مہمان بن کر آئیں، سالجان خاتون کہتی ہے۔ ٹھیک ہے اماں، گوگتوک کہتا ہے۔ خواتین، کیا تم لوگ مشروب پیو گی؟ چلو، خیمے میں کھانا انتظار کر رہا ہے، چلو میرے پیچھے آؤ۔ سب خواتین کو لے کر جاتی ہیں سالجان خاتون۔ لڑکی بہت خوبصورت ہے اور کنواری بھی ہے۔ اپنی سالجان اماں کی بات مانو اور اس لڑکی کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ اماں، گوگتوک کہتا ہے۔ بیٹا شرم نہ کرو، یہ تمہاری بہنیں ہیں، سالجان خاتون کہتی ہے۔ بیٹا، مالون خاتون سالجان سے کہتی ہیں، کبھی کسی موقع کو آپ جانے نہیں دیتی اماں، تم آنکھ سے دیکھتی ہو بیٹی اور میں دل سے دیکھتی ہوں، سالجان جواب دیتی ہے۔ سب سے پہلے یہ انگوٹھی پہنی، گوگتوک ہیرا کو کہتا ہے، یہ لو، اور اس کو انگوٹھی پہناتا ہے۔ تم ایسے کھڑے ہوگی، ہیرا کو بتاتا ہے، اور تیر کو اس جگہ پر رکھو گی اور اپنے ہدف کو دیکھو گی، گوگتوک ہیرا سے کہتا ہے، اور کمان کھینچو گی، اور اس کا نشانہ ایک دم کمال کا ہے، ہیرا کہتی ہے۔ کیا میں اتنی اچھی طرح سے تیر چلا سکوں گی؟ یقیناً اگر آپ کوشش کریں گی تو آپ ایک اچھی نشانے باز بن جائیں گی، گوگتوک ہیرا سے کہتا ہے۔ چلیں آپ کوشش کریں، ہم اسے اوپر سے مزید کھینچیں گے، گوگتوک بتاتا ہے۔ اپنے ہدف کو دیکھیں اور کمان کو کھینچیں، اور ہیرا کا تیر بالکل نشانے پر لگتا ہے۔ وہ بہت خوش ہوتی ہے۔ اس طرح، گوگتوک کہتا ہے۔ پھر قلعے میں سوگروس اور اس کی بیٹی مر جانے چاہیے، کوسس کہتا ہے۔ میں کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتا، جو ضروری ہے وہ کرو۔ گورنر سوگروس اور اس کی بیٹی سوگوس سے زندہ نہیں نکلنے چاہیے، کوسس کہتا ہے، اور اس کے ذمہ دار عثمان ہوگا، وہ سپاہیوں کو کہتا ہے۔ وہاں قبیلے میں آ جاؤ بیٹا، سالجان خاتون کہتی ہیں۔ آپ نے مجھے بلایا، گوگتوک کہتا ہے۔ یہاں آ کر بیٹھو، بتاؤ مجھے، کیا لڑکی نے تیر اندازی اچھی طرح سے سیکھی؟ کیا وہ اچھی طالبہ ہے؟ میں نے اسے سکھا دیا اماں، گوگتوک سالجان کو کہتا ہے۔ وہ بہت ہنرمند ہے اور ایک اچھی نشانے باز بنے گی، کمان کو مضبوطی سے پکڑتی ہے، وہ واضح طور پر ہنرمند ہے۔ تم نے تیر بالکل ٹھیک جگہ پر لگایا ہے۔ چھوڑیں اماں، مجھے شرمندہ نہ کرے، کیا میں پیار میں شرم ہوتی ہے بیٹا؟ تم اپنی پوری طاقت کے ساتھ جنگ میں اترتے ہو اور اب محبت سے چھپ رہے ہو، سالجان خاتون گوگتوک سے کہتی ہیں۔ یہاں کچھ معقول ہے اور کچھ نامعقول چیزیں ہیں، گوگتوک کہتا ہے۔ وہ گورنر کی بیٹی ہے، جب ایک جنگجو ہوں، میرے پاس صرف تلوار ہے، مجھے اسے پانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کامیاب نہیں ہوں گا، یہ ممکن نہیں، گوگتوک کہتا ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں؟ تمہارے پاس دل ہے، سالجان خاتون کہتی ہے۔ کیا ہم سب اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں رکھتے، گوگتوک؟ اگر اللہ نے چاہا تو ایسا ہی ہوگا، جو اللہ نے لکھ دیا اسے کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اس کے علاوہ اگر وہ گورنر کی بیٹی ہے تو تم جنگجو عثمان صاحب کے جنگجو ہو، سالجان خاتون گوگتوک کو بتاتی ہیں۔ اگر محبت تمہارے دل میں اتر گئی تو تمہیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اگر یہ محبت تمہارے دل میں اتر گئی تو تمہیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ میں عثمان صاحب سے کہہ کر ہم اس کا ہاتھ مانگنے جائیں گے، ٹھیک ہے میرے شیر، سالجان خاتون کہتی ہیں۔ واقعی اماں، گوگتوک پوچھتا ہے، کیا گورنر اپنی بیٹی دے دے گا؟
عثمان صاحب مانگیں گے اور وہ نہ دے، ایسا ہو نہیں سکتا، سالجان خاتون کہتی ہیں۔ خدا آپ کو سلامت رکھے اماں، آپ پر سلامتی ہو، اور تم پر بھی بیٹا، سالجان خاتون جواب میں کہتی ہیں۔ وہاں قلعے میں رکو، تم کیا کر رہے ہو؟ یہ میں ہوں سارحان، ہم ماری کو اناگول کے راستے سے اغوا کر لیں گے، خدا کا شکر ہے۔ وہ یہ سن کر بہت خوش ہوگی، ہم تمہارے احسان مند رہیں گے۔ وہ یہ سن کر بہت خوش ہوگی، ہم تمہارے احسان مند رہیں گے۔ اور سوگوت میں خوش آمدید جناب، عثمان صاحب کو خوش آمدید کرتے ہیں گورنر کے ساتھ سوگوت میں۔ شکریہ، جس پہ عثمان جواب دیتا ہے، اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ترکوں نے شہروں میں اس طرح کی ترقی کی ہے، گورنر عثمان بھائی سے کہتا ہے۔ آپ نے بہت محنت کی ہوگی، انشاءاللہ ہم اور آگے بڑھیں گے، عثمان جس پر جواب دیتا ہے۔ عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے ہے، خوش آمدید سالجان خاتون۔ سوگوت میں ان کو بھی خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ السلام علیکم، آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو۔ دیکھو ہیرا کو سالجان خاتون کپڑے دکھاتے ہوئے کہتی ہیں، تم سوگوت کے بازار کو پسند کرو گی میری بیٹی۔ ایسا ہی لگتا ہے، ہیرا جواب دیتی ہے اس پہ۔ ہماری خاتون اسے اپنے ہاتھوں اور مضبوط رنگوں سے بناتی ہیں، معلوم خاتون کہتی ہیں۔ ہیرا کہتی ہے، واقعی بہت اچھے ہیں یہ، تم ہمیں یاد رہو گی ہیرا۔ میں بہت شکر گزار ہوں بالا خاتون، آپ کا شکریہ، میں اسے ہمیشہ رکھوں گی۔ یہ لو میری بیٹی۔ شکریہ سالجان خاتون کہتے ہیں، خدا آپ کو خوش رکھے۔ آؤ میری بیٹی آؤ۔ خوش آمدید گورنر سوگوروس۔ حیدر علی گورنر سے کہتے ہیں، رکو ابھی نہیں، جلدی منع کرتی ہے اپنے سپاہیوں کو، اس کا عثمان سے دور ہونے کا انتظار کرو، ہمارا ہدف درگوس ہے۔ خوش آمدید ترگت بھائی، ایک اہم موضوع پر بات کرنی تھی عثمان بھائی، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو چلو پھر سرائے میں بات کرتے ہیں۔ عثمان بھائی ترگت کو کہتے ہیں، کیا تم اچھی طرح سے سوئے نکولا؟ بالکل نہیں، میں نے صبح تک سوگوروس کے بارے میں سوچتا رہا۔ نکولا کہتا ہے، میں سوچ رہا تھا کہ عثمان مرنے کے بعد کیسا ہوگا۔ فکر نہ کرو نکولا، کوشش جواب دیتا ہے، ہمارا منصوبہ اس بار کام کرنے کا، فکر نہ کرو۔ اور تم کیا جانتے ہو کہ مجھے نیند کیوں نہیں آئی؟ ماری، نکولا کہتا ہے، تم نے مجھے ابھی تک کچھ نہیں بتایا، کیا تم نے ماری سے بات کی؟ کوشش، مجھے ڈر ہے کہ تم خود اسے منا لو نکولا۔ کوشش جواب دیتا ہے، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں ماری کا کتنا خیال رکھتا ہوں اور اسے کتنے تحائف دیتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ وہ فوراً مان جائے گی۔ کیا کوئی اچھی خبر ہے؟ ماری پوچھتی، ترگت صاحب اناگول کے راستے میں آپ کو بچا لیں گے۔ خوش آمدید۔ نکولا ماری کو کہتا ہے، آپ لوگ اکیلے میں بات کرو۔ کوشش کہتا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ صحیح فیصلہ کریں گے۔ مجھے افسوس ہے ماری، نکولا کہتا ہے ماری سے، اتنا حساس موضوع ہے، مجھے پہلے تمہیں بتانا چاہیے تھا، مجھے معاف کر دو۔ اگر تم مجھے ہاں کہو گی تو میرا سب کچھ تمہارا ہے۔ نکولا ماری کو بتاتا ہے، سب جو میں تمہیں دے سکتا ہوں، سب سے بڑا تحفہ جو میں تمہیں دوں گا وہ سونا دکھاتا ہے، لیکن کہتا ہے یہ نہیں، میں تم سے دائمی خوشی کا وعدہ کرتا ہوں، اور ایک انگوٹھی دیتا ہے، خوبصورت آنکھوں والی۔ وہ ماری، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اور پوچھتا ہے، اگر آپ نے مجھ سے شادی کی تو آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آئے گی؟ نکولا ماری سوال کرتی ہے۔ بہت، نکولا جواب دیتا ہے، مثال کے طور پہ اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے تو ہم بہت مضبوط ہوں گے۔ کیا لگاؤ اور طاقت شادی کے لیے کافی ہے؟ بالکل نہیں، نکولا جس کے اوپر ماری کو جواب دیتا ہے، لیکن محبت ماری، محبت، میرا یقین کرو ماری۔ نکولا ماری سے کہتا ہے، آگ بھی اندھیرے میں تنہا ہے اگر اسے کسی کی محبت نہ ہو۔ میں نکولا تم سے وعدہ کرتی ہوں، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کسی بھی موڑ پر کبھی بھی اندھیرے میں نہیں رہیں گے۔ مجھے امید ہے نکولا ماری جس پہ جواب دیتی ہے، ہم بہت مضبوط اور بہت خوش ہوں گے ماری، تمہیں کبھی افسوس نہیں ہوگا۔ ماری نے مجھے ایک پیغام بھیجا تھا، میں نہیں جانتا کہ کیا کرنا چاہیے، اس لیے میں آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں۔ ترگت عثمان کو بتاتا ہے، اس کا بھائی کوسس اس کی شادی نکولا سے کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ نہیں کرنا چاہتی۔ وہ تم سے کیا چاہتی ہے؟ عثمان پوچھتا ہے۔ وہ کہتی ہے، مجھے بچا لو۔ ترگت بتاتا ہے، مدد مانگنے والوں کی مدد کرو۔ عثمان جس پہ جواب دیتا ہے، لیکن سب سے اہم ہے، اس شادی سے نکولا کا کیا مقصد ہے؟ ترگت پوچھتا ہے۔ نکولا ماری سے شادی کر کے کوسس کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ عثمان جواب دیتا ہے، لیکن ہم زیادہ سمجھداری سے کام کریں گے، ہم اسے روکیں گے۔ عثمان ترگت سے کہتا ہے، ماری کو لے کر
ہم تیکفور کو دھچکا دیں گے، اور جب نیکولا کو وہ نہ ملا جو وہ چاہتا ہے تو کوسس کے ساتھ اس کے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ ان کے درمیان پھر کوئی اتحاد نہیں رہے گا۔ ماری کا اغوا ہونا ان کے اتحاد کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ آپ جو کرنے جا رہے ہیں یہ بہت اچھا طریقہ ہے ترگت، میں آپ کو اپنا بہادر سپاہی دوں گا۔ شکریہ عثمان صاحب، جس پہ ترگت کہتا ہے سوگت کے تاجر سامان کی ترسیل کے لیے متحرک ہے۔ خوش آمدید میرے شیخ، خوش آمدید پیارے آقچہ۔ درویشوں میں سے ایک آقچہ، یہ آپ کے مطلوبہ کھالیں آپ کو دے رہے ہیں، معیار میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ آپ یہ کیسے فراہم کرتے ہیں؟ گورنر پوچھتا ہے۔ کیا آپ کے کاریگروں کے ہاتھ سے کبھی خراب شے نہیں بنی؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو جوتا آپ کو پسند ہے، اس لیے میری طرف سے یہ آپ کو تحفہ ہے۔ شیخ ادب علی کہتے ہیں جہاں تک آپ کے سوال کا جواب کی بات ہے، اس کے لیے بھائی چارہ موجود ہے۔ سب سے پہلے ہم قابلیت پر کام کرتے ہیں۔ سوگت میں کوئی نااہل غلام دکان نہیں کھول سکتا، اجازت نامہ نہیں ملتا۔ ادب علی گورنر کو بتاتے ہیں ہر استاد تربیت کے ایک دور سے گزرتا ہے، ان میں سے ہر ایک کو اس کی خوبیوں کے مطابق کام دیا جاتا ہے۔ جانے بھی، ادب علی بولتے ہیں، اہم موضوع اور ہمارے نبی پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تجارت کرتے تھے، ہم تجارت میں ان کی نقل کرتے ہیں جیسا کہ ہم تمام معاملات میں انہی کی نقل کرتے ہیں۔ ادب علی گورنر کو بتاتے ہیں ہم اخلاقیات کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ایک درویش وہ پوچھتے ہیں۔ سامان کی مکمل پیداوار ایک درویش کہتے ہیں اور اسے صحیح طریقے سے فروخت کرتے ہیں۔ کیا ہمارے ملک کا حالات یہ ہمارا واحد مقصد ہے میرے شیخ۔ اسی لیے گورنر ساگروس باقی تاجروں کے مقابلے میں اچھا بہترین پیداوار ہے۔ استغفراللہ میرے شیخ، جس میں اچھا بولتے ہیں، ہم جو کر سکتے ہیں کرتے ہیں۔ کپڑا بیچنے والے کے پاس جائیں، اگر ایک کپڑا نقص کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے، میز اور پیسے آپ کے۔ ادب علی گورنر سے کہتے ہیں لوہا بیچنے والے کے پاس جائیں، اگر ایک بھی خلاف ورزی ظاہر ہوتی ہے تو سارا سامان میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ۔ گورنر ساگروس، میرے سردار نے اسے گورنر ساگروس تک پہنچانے کا حکم دیا ہے۔ سرائے میں آپ کا کمرہ تیار ہے، دوپہر کے کھانے کے وقت تک آرام کریں۔ اس کی ضرورت نہیں، گورنر کہتے ہیں، آپ کے الفاظ ہمارے کاروبار کے لیے کافی ہیں۔ وہ ان کا تحفہ رکھتے ہوئے کہتے ہیں برائے کرم مجھے آپ اجازت دیں، میں سرائے میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ ادب علی سے گورنر کہتے ہیں آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ اور وہاں جولیا کہتی ہے لعنت ہو، کیونکہ وہ بچ کے نکل جاتا، آج رات ختم ہو جائے گا سرملائی۔ وہ اب کہاں ہے؟ جولیا پوچھتی ہے۔ وہ شام کے سرائے میں ساگروس کے لیے کھانے کا اہتمام کر رہا ہے، ہم سرائے میں جھانکیں گے۔ جولیا کہتی ہے ہم وہاں سے مردوں کو اندر لے کر جائیں گے، ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا۔ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ باورچی خانہ، جس پہ جواب دیتی ہے جولیا۔ ہم بیس بدل کر وہاں مردوں کو لے کر جائیں گے، نہ صرف ساگروس مرے گا بلکہ اس کی بیٹی بھی مرے گی۔ اس واقعے کا الزام عثمان کے سر پر ہوگا، ایک بڑی آفت بن کر۔ اور پوری کیس دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کے پارٹ 2 دیکھیں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا، کامنٹس کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پہ نیا ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ میری آنے والی تمام نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے۔ تو اسی کے ساتھ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔